Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमको एक अजीब बात सामने आती है कि ये दुनिया जब से बनी, इस दुनिया को जब से आबादी मिली, इंसान इसमें रहकर आकर रहने लगा, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 200 साल पहले दुनिया की पहली पतंग बनी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, यानी हुजूर शासन की आमद से कई सौ साल पहले की बात है कि दुनिया में सबसे पहले पतंग बनाई गई थी। ठीक है, अब लोग ये भी लिखते हैं कि ये जो दुनिया में सबसे पहली पतंग बनाई तो ये किस मुल्क में बनाई थी, इसके बारे में दो राय बताते हैं लोग। नंबर एक राय मिलती है चाइना की कि चाइना वालों ने दुनिया का पहला पतंग बनाया था, और एक राय मिलती है मिस्र यानी इजिप्ट वालों की कि दुनिया में सबसे पहले इजिप्ट वालों ने पतंग बनाया और वो पतंग होते हुए फिर चाइना पहुंचा और चाइना से फिर वो दुनिया के अंदर उसका रवाज आम हुआ। ऐसा लोग हिस्ट्री में लिखते हैं पतंग के बारे में, है ना। तो पतंग जो है अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी अगर पतंग को खोलेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, उसमें एक बात बता देता हूं। लोग इसको सिर्फ पहले किसी फौजी काम और फौजी नफा को हासिल करने के लिए और एक मुल्क से दूसरी मुल्क की सरहद को नापने के लिए इस्तेमाल करते थे। किया गया था पहली मर्तबा पतंग कि डोर बांधी गई और पतंग को छोड़ा गया, पतंग उड़कर उस मुल्क की सरहद में पहुंचा, लोगों ने उस डोर को नापा और अंदाजा लगाया कि यहाँ से यहाँ का फासला इतना है, क्योंकि नापने के लिए उस जमाने में दूसरी कोई चीज और थी नहीं, तो लोग ऐसे नाप लिया करते थे। तो पतंग इस तरह से दुनिया के अंदर रवाज पाता गया। फिर पतंग सिर्फ शरीफ और शाही खानदान के लोग यूज करते थे, आम इंसानों को पतंग इस्तेमाल करने की उस जमाने में इजाजत नहीं थी, समझे। अब और आ जाइए आगे इंडिया में ये पतंग आया और लोग इसको इस्तेमाल करने लगे और मुख्तलिफ मौके के लिए इंटरटेनमेंट और खुशी और तबीयत और फरहत के इंबसात के लिए उसको इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, यहाँ तक के अब यहाँ से गौर से सुनना, यहाँ से बात बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है। एक होता है खुशी और मसरत और इंटरटेनमेंट के लिए पतंग उड़ाना, और एक होता है मजहबी हैसियत, धार्मिक रूप से उसका इस्तेमाल करना। दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हैं। अब यहां से पॉइंट नया हो रहा है, तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनना। आलमगीर बादशाह के जमाने में, आलमगीर, इधर मैं जरा जोर से बोल रहा हूं, आप इधर तवज्जो रखें जी, कोई बात नहीं होगी। आलमगीर बादशाह के जमाने में ऐसा हुआ कि कुछ लोग, वहां एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था हकीकत राय। आलमगीर बादशाह के जमाने की बात है, हकीकत राय के नाम का एक लड़का था। उसने सहाबाए किराम में से हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक तरफ हमारे आका फख्रे मौजूदात सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, इनकी शान में गुस्ताखी की इंडिया में। ये 1734 की बात है, यानी 1734 के पहले की, आज से तकरीबन 200-300 साल पहले की बात बता रहे हैं, समझते हो। तो हकीकत राय नाम का एक नौजवान था जो गैर मुस्लिम था, उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। क्योंकि मुसलमानों का दौर हुकूमत था, गुस्ताखी की सजा जज ने ये तय की कि इसको सूली पर लटका दिया जाए और इसको खत्म कर दिया जाए। मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ, कोई नहीं सुनाएगा,
لوگ سنی سنائی بات کرتے، ادھر پاورفل بات ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی محبت کی، آپ غور سے سنتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے میں دیکھ کے آؤں ذرا برابر ہے نا، مطالعہ اچھا رکھتے ہیں الحمدللہ، تو غور سے سننا۔ اب کیا ہوا کہ حقیقت رائے نے وہاں پر اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی شان میں گستاخی کی۔ جج نے آرڈر دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، چنانچہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا اور اس کو دنیا سے یہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سکھ فیملی کا لڑکا تھا، غیر مسلم قوم کا لڑکا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت دونوں غصہ رہا، اور وہاں کے جو نوجوان تھے اور فیملی کے لوگ تھے انہوں نے آئندہ سال جب اس کی برسی آئی تو اس کی سمادھی پر کچھ خوشی اور منورنجن کے سامان اکٹھے کیے اور کچھ کام ایسے وہ کرنے لگے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو یاد بھی کرے اور تھوڑا غم کو بھی بھلائیں، اور اس یاد میں انہوں نے پتنگ اڑانا شروع کیا۔ تو وہاں سے 14 جنوری کو ہندوستان کے اندر دھیرے دھیرے لوگوں میں پتنگ اڑانے کا اور اس کو دھارمک رنگ دینے کا رواج پڑنے لگا، اور ہوتے 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 مکر سنکرانتی ہمارے گجرات میں خاص طور سے اور مہاراشٹر میں ان دو صوبوں کے علاوہ مختلف ہندوستان کے دوسرے ایریوں میں بھی مکر سنکرانتی کو لوگ دھارمک روپ سے مذہبی انداز میں منانے لگے اور اس پر پتنگ اڑانے لگے۔ میرا سوال آپ سارے مسلمانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور اس پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت پتنگ اڑاتے ہیں یا ہمارا لڑکا نوجوان پتنگ اڑاتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس قوم کی مشابہت میں اور کس قوم کے کیسے پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں پتنگ اڑا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ ہم لوگ کی حفاظت کرے۔ اس لیے ایسے موقع پر بغیر جانے سمجھے وہ کام جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے، معاشرے میں نوجوان کر رہے ہیں، دنیا کے انسان جو کر رہے ہیں، بغیر جانے سمجھے ان عملوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، آپ کا سوال ہوگا کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ میں رہتے ہیں، لوگ جو کرتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان کا یعنی مزاج ہے، اچھی بات ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ نمائشی ہے، دوسروں کو دیکھ کر کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، یہ وہ کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، ایسا کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان بچوں کو چونکہ پازیٹیو کوئی ہم نے دیا نہیں، کوئی کام ہم نے ان کو ایسا سکھایا نہیں، ہم نے ان کو کھیل کھیلنے اور اپنی زندگی میں خوشی برقرار رکھنے اور خوشی منانے کے اسلامی طریقے نہیں سکھائے، تو بچے ان طریقوں کو جو مارکیٹ میں چلتے ہیں اپنا لیں گے۔ ظاہر بات ہے، اسلام مذہب ہے، اس کے پاس ایک کلچر ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے پاس ساری ترتیب ہے، اس کے پاس سارا ہر اعتبار سے زندگی کے سب شعبوں میں رہنمائی ہے۔ ہم اگر ایسے علماء کے پاس جائیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، وہ آپ کو کھل کر بتائیں گے کہ نوجوانوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو پتنگ ہے اور یہ مکر سنکرانتی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ حقیقت رائے کو جب سولی پر لٹکا دیا گیا تھا تو اس سولی پر لٹکانے کی وجہ سے لوگوں میں جو غم و غصہ تھا، اگلے سال جب اس کی سمادھی کا وقت آیا اور اس نے لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے جب اس آدمی کو یاد کرنا چاہا تو اس کی یاد میں پتنگ اڑایا۔ آج ہم اگر پتنگ اڑاتے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ پتنگ کیوں اڑا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھنا، سختی مت کرنا، آپ سختی کریں گے تو سمجھے گا نہیں، آپ کے سامنے نہیں اڑائے گا لیکن اڑائے گا ضرور، اس لیے اس کو بیٹھنا سمجھانے کی کوشش کرنا۔ آپ سے نہیں سمجھے تو کسی مولوی صاحب کو کہنا کہ حضرت میں اپنے بچے کو بھیجوں گا یا فلانے جگہ پر میرا بچہ رہتا ہے، آپ چند دوستوں کے ساتھ جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔
اس مرتب کا شکریہ ادا کرنا، اس کو ملنا، اس کو کچھ ہدیہ تحفہ بھی دینا، تو آپ کو اس کی وجہ سے آپ کا بچہ کسی عالم کے ہاتھ میں پڑ جائے گا نا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگلے 10-20 سال میں اولاد کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لوگ لکھ رہے ہیں ذرا پڑھتے رہنا پتہ چلے گا۔ بات سمجھنا ہے؟ تو اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو عالم سے جوڑنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ بچانے والی یہی قوم رہ گئی، دوسرا کوئی نہیں۔ دنیا کے حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے نا منظر قیامت کے دن بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، آج وہی حالت گھر میں بھی ہے۔ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، کھانا کھاتے وقت آ جاتے، جمع ہو جاتے، کھانا کھا کے بچہ باہر، آپ جب ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ جب آتے ہیں کام کر کے، جب وہ سو جاتا ہے نا، یا کبھی کبھی آپ کے بعد بھی آتا ہے، تو بچوں کو سنبھالو۔ تو یہ جو پتنگ ہے یہ اس یادگار میں منایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے اعمال سے۔ اچھا، پتنگ کے بارے میں جو یہ بات میں نے بتائی، اس کے علاوہ اس میں بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ خرابی نمبر 1، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کبوتر کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، وہ آدمی شیطان ہے۔ اچھا، حدیث میں آیا ہے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو حکم کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کا ہے وہی حکم پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا ہے۔ پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا آدمی کیا ہے میں نہیں بولوں گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مال کا بھی ضیاع ہے۔ وہ مال جو کسی غریب کو بھی دیا جا سکتا تھا، وہ مال جو کسی عالم کو بھی دیا جا سکتا، وہ مال جو کسی دین کے کام میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اس مال کو کسی ایسی جگہ استعمال کرنا جس میں ہمارے نبی کی گستاخی مدد ہو سکتی ہو، حرام اور ناجائز ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کتنے ہی لوگوں کا خون بھی ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، کسی کی گردن کٹ جاتی ہے، کسی کے بہت سے پرندے بیچارے اس کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ چونکہ اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے، پتنگ عامةً چھتوں پر چڑھ کر اڑایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے بے پردگی بھی ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح سے اس میں بہت سارے مفاسد، بہت ساری غلطیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف کرنے والے کاموں میں معاون ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله